अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। वेलकम टू कुरान विद तजवीद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम को बासलामत, बाहिफाजत, बाइज़्ज़त, बासियत और बाआफियत रखें। हम इस यूट्यूब चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम के तजवीद यानी कि कुरान करीम को मखरज के साथ किस तरीके से पढ़ना है उसको सिखाते हैं। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएँ ताकि आप भी अजर अज़ीम के मुस्तहिक हो। खैर, तो आज हमारा लेसन नंबर 9 यानी कि 9वां सबक है। आज के लेसन में, आज के सबक के अंदर हम सूरह फातिहा को मुख्तसर तौर पर कंप्लीट करेंगे। यानी कि हमने पहले एक एक आयत करके आपको दुरुस्त करवाया, ताउज़, बस्मला, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कुछ एक एक आयत करके आखिर तक सिखाया गया। आज इंशाअल्लाह पूरी मुकम्मल सूरह फातिहा को हम मुख्तसर क्लिप के अंदर बताते हैं। मुख्तसर सबक होगा, इसको ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 8 तक एक बार ज़रूर विज़िट कर लीजिए ताकि आपको समझने के अंदर आसानी रहे। तो चलिए आज का सबक, आज का लेसन नंबर 9 शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वरत्तलनाहु तरतीला वक़ाल तआला वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आप लोग बाखूबी जानते हैं, मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि कुरान करीम तजवीद के साथ नाजिल हुआ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो मैंने अभी आयत का टुकड़ा पढ़ा उसका मतलब ये है कि हमने कुरान करीम को तजवीद के साथ नाजिल फरमाया। और उसके साथ साथ फिर दूसरी आयत, दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हुक्म देते हुए कि कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़िए। तो हम पर ज़रूरी हो गया कि हम कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ेंगे। अगर तजवीद के बगैर पढ़ते हैं तो कुरान करीम हमारा सही नहीं है। अगर तजवीद के साथ पढ़ते हैं तो कुरान सही है। अगर कुरान सही है तो नमाज सही है। नमाज सही है तो बाकी सारी चीज़ें सही है इंशाअल्लाह। और अगर नमाज जैसी अहम इबादत ही सही नहीं होती तो फिर दूसरी इबादत का ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए हम मेहनत करें और प्रैक्टिस करें, मश्क करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें भी कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाएंगे। अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत को ज़ाये और बर्बाद नहीं करते। खैर, तो देखिए आज हम ताऊद से दोबारा स्टार्ट करते हैं मुख्तसर तरीके से। तवज्जो फरमाएं। आपको स्क्रीन पर ये जो बोर्ड नज़र आ रहा है उस पर लिखा हुआ नज़र आएगा ताऊज़ और बस्मला। सबसे पहले आप देख लीजिए, यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर आप देखें ताऊज़ के अंदर अऊज़ु, उसके अंदर सबसे पहला हर्फ हमज़ा है, फिर आइन है, फिर वाव है। तो हमज़ा और आइन के अंदर हम डिफरेंट पैदा करेंगे, फ़र्क करेंगे, दोनों के अंदर फ़र्क होना चाहिए। तो कुछ लोग उसको अऊ की जगह पर अऊ पढ़ते, यानी कि दोनों को आइन पढ़ लेते हैं, या कुछ लोग उसको पहले आइन दूसरे को हमज़ा जैसा कि अऊ, या कुछ लोग उसको दोनों को हमज़ा जैसा कि अऊ। तो इस तरीके से पढ़ते हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमने दोनों को जो हर्फ जहाँ है वहीं पर रहने देना है और उसको वहीं पर अदा करना है, जैसा कि अऊ। खैर, अब आइन के अंदर वाव है, वाव के अंदर होठ गोल होंगे। आप एक मिरर ले लें, अपने साथ एक आईना ले लें, उसमें देखें कि आप जब ऊ पढ़ेंगे तो आपके होठ गोल होंगे। अगर होठ गोल होते हैं तो ये आपका सही है, और नहीं होते तो गलत है। तो उसको प्रैक्टिस करते रहे। खैर, आगे है दाल। अब दाल को कुछ लोग ज़ा पढ़ते हैं, अऊज़ू पढ़ते हैं, या कुछ लोग जीम पढ़ते हैं जैसा कि औज़ु बिल्लाह। तो ये दोनों गलत है। तो हमने दाल पढ़ना है, बारीक करना है, अऊज़ु। खैर, बिल्लाही अल्लाह के अंदर छोटी आए, कुछ लोग अल्लाह ही पढ़ते हैं, तो ये गलत है, अल्लाह ही। अल्लाह के नाम से आगे पूरे कुरान करीम में कोई भी जगह पर ज़ेर आए तो अल्लाह का नाम बारीक होगा, जैसा कि अऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि, इस तरीक़े से। लेकिन अगर अल्लाह के नाम से पहले ज़बर या पेश आए तो अल्लाह का नाम पूरा होगा, जैसा कि कुल हुवल्लाहु
اور اذا جاء نصر اللہ. دیکھیے اس کے بعد من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم کے اندر شین کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، من الشی اس طریقے سے. اور شین کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ اس کے جب ادا کرتے ہیں تو پورے منہ کے اندر آواز پھیل جاتی ہے، تو اس کو ہم کچھ اس طریقے سے پڑھیں گے من الشی. اب تو کو پر کرنا ہے کیونکہ اردو میں تو شیطان بولتے ہیں، اس لیے من الشیطان نہیں اس طریقے سے نہیں بلکہ من الشیطان الرجیم. اب شیطان الرجیم، شیطان کا جو نون ہے اس کو جب رو کے ساتھ ملاتے ہیں تو کچھ لوگ ایسا پڑھتے ہیں بنا تشدید کے، جیسا کہ شیطان الرجیم، رجیم ایسا نہیں بلکہ شیطان الرجیم اس طریقے سے. اور رجیم کے اندر جیم ہے تو جیم کو جیم پڑھیں گے، کچھ لوگ اس کو زال پڑھتے ہیں یا کچھ لوگ اس کو ضاد پڑھتے ہیں، جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سب غلط ہے. تو صحیح کیا ہے؟ صحیح ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. بسم اللہ کے اندر سین کو صحیح سے ادا کریں گے اور سین کے اندر سیٹی جیسی آواز آتی ہے. خیر. اور رحمن الرحیم کے اندر دونوں جگہ بڑی ہا ہے، اللہ کے اندر چھوٹی اور اس کے بعد دونوں جگہ پر بڑی ہا ہے، اور رو کو پور کریں گے دونوں جگہ پر. کچھ لوگ رحمان الرحیم ایسا پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین. اب الحمدللہ رب العالمین کے اندر بڑی ہا ہے. دال کو کچھ لوگ ایسا پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین ایسا پڑھتے ہیں، مجھول پڑھتے ہیں، بلکہ اس کو صحیح کرنا ہے جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین اس طریقے سے. الحمد اور للہ یہ تو آگے عالمین کے اندر عین ہے، اس کو عین ادا پڑھیں. اور جب آخر میں وقف کرتے ہیں تو وہاں پر دھیان رکھیں کہ وہ حرف غائب نہ ہو جائے، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین ایسا پڑھتے ہیں، ایسا نہیں بلکہ صحیح کیا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہاں تک سمجھ میں آ گیا. اب الرحمن الرحیم آ گیا. مالک یوم الدین کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں پر کچھ لوگ مدین پڑھتے ہیں، وہ مادری زبان کچھ لوگوں کی ایسی ہوتی ہے یا پھر پہلے سے ایسے پڑھے ہوئے آتے ہیں، تو اس کو درست کریں، مدین پڑھیں. خیر. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے اندر کچھ لوگ کاف کو قاف پڑھتے ہیں، جیسا کہ ایاک نعبد پڑھتے ہیں، تو اس کو باریک کرنا ہے ایاک. پھر اس کے بعد نعبدو کے اندر کچھ لوگ عین کو حمزہ کر دیتے جیسا کہ نعبدو، یا پھر کچھ لوگ اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں دال کو، جیسا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ سب غلط ہے، کھینچنا نہیں ہے، وہاں مدہ نہیں ہے تو وہاں کھینچا نہیں جائے گا. نستعین کے اندر دیکھیں وہاں پر سین ہے اور تا ہے، تو نستعین پڑھتے کچھ لوگ اور عین کو حمزہ کر دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، بلکہ نستعین اس طریقے سے. صحیح کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا. اب اہدنا الصراط المستقیم، وہاں پر چھوٹی آئے، کچھ لوگ اس کو اہدنا الصراط، کوئی اہدنا الصراط ایسا پڑھتے ہیں، غلط ہے. تو حمزہ ہا زیر اس طریقے سے. تو اب اہدنا الصراط، صوت کو پور کریں گے، کچھ لوگ اس کو شو پڑھتے یا کچھ سا پڑھتے، سا پڑھتے، اہدنا الصراط پڑھتے، یا کچھ لوگ رو کو باریک کر دے جیسا اہدنا الصراط، تو کو بھی باریک کر دے صراط الذین اس طریقے سے، تو یہ سب غلط ہے. اور مستقیم کے اندر جیسا کہ نستعین کے اندر آیا اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے، تو تا پڑھیں گے، وہاں مستقیم نہیں بلکہ مستقیم، اور قاف کو پور کر دیں گے. خیر. اب صحیح کیا ہے؟ تو اہدنا الصراط المستقیم. یہاں تک سمجھ میں آ گیا. صراط الذین انعمت علیہم، تو صراط تو سمجھ میں آ گیا، لیکن الذین کے اندر کچھ لوگ ہمارے جو بڑے عمر والے لوگ ہوتے ہیں، مائیں بہن ہیں، یا پھر کچھ لوگ پہلے سے ایسا پڑھے ہوئے آتے ہیں تو وہ ایسا پڑھتے ہیں صراط الذین، یعنی کہ دال کو زا کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے صراط الذین، صراط الذین، دال کو بالکل باریک. انعمت کے اندر پہلا حمزہ ہے پھر عین ہے، تو کچھ لوگ اس کو انعمت دونوں عین پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ اس کو دونوں حمزہ پڑھتے ہیں جیسا کہ انعمت، یا کچھ لوگ پہلے کو عین اور دوسرے کو حمزہ جیسا کہ انعمت ایسا. تو یہ سب غلط ہے. جو حرف جہاں ہے وہی پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بآسانی سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے صراط الذین انعمت، اب علیہم کے اندر بھی عین ہے، کچھ لوگ اس کو علیہم پڑھتے تو وہاں پر علیہم پڑھیں گے. آخر کے اندر ہا کو کچھ لوگ بڑی ہا پڑھتے جیسے کہ علیہم، یا کچھ لوگ اس کو جب اسپیڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر بلا توجہ کے پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھتے ہیں جیسا کہ علیہم، علیہم، ہا کو یا سے بدل دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے. اس حرف کو بدلنا، گھٹانا
یا چینج کر دینا، یہ سب قرآن کریم کے اندر لحن جلی اس کو کہتے ہیں، جیسا بار بار بتایا گیا کہ جس کو قاری اور غیر قاری، یعنی جو قاری ہو اور جو قاری نہ ہو دونوں سمجھ سکے کہ اس نے یہاں پر حرف کو بدل دیا ہے یا ادھر سے ادھر کر دیا ہے۔ خیر، تو اس کو ہم نے اس طریقے سے نہیں پڑھنا بلکہ علیہم۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر غین کو پور کریں گے، مغضوبی کے اندر بھی غین کو پور کریں گے، ضاد کو پور کریں گے۔ جیسا بتایا گیا تھا کہ حرف ضاد جو ہے وہ پورے قرآن کریم میں سب سے زیادہ پور ہونے والا حرف ہے، تو اس کو ہم جتنا پور ہو سکے پور کریں گے۔ جیسا کہ مغضوبی، کچھ لوگ اس کو مغضوبی پڑھتے ہیں، مغضوبی یعنی کہ زا پڑھتے ہیں، پتہ نہیں زا سے کیوں اتنی زیادہ لوگوں کو محبت ہے کہ ضاد کو بھی زا سے تبدیل کر دیتے ہیں، دال کو بھی زا سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب وہ کیوں ایسا کرتے ہیں واللہ تعالیٰ عالم وعلمہ احکم و اتم، لیکن ہم نے یہاں پر زا نہیں پڑھنا ہے اور نہ دال پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ دال پڑھتے ہیں جیسا کہ مغضوبی، یہ سب غلط ہے۔ علیہم بتایا گیا، ولا الضالین کے اندر تشدید ہے اور مد لازم بھی ہے، تو حرف مد کے بعد یہاں پر حرف مد بھی ہے اور پھر تشدید بھی ہے، ولا اللہ کے اندر بھی تشدید ہے اور لین کے اندر بھی تشدید ہے، تو یہاں پر 5 الف کے برابر مد کریں گے، اس کو مد لازم کا ہے اور اس کا کسی قاری کے نزدیک اختلاف نہیں ہے، اس کو ہم نے 5 الف برابر مد کرنا ہے، کسی قاری کے نزدیک اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی قاری اس سے کم نہیں کرتے، اس لیے ہم نے کم نہیں کرنا ہے، اور لازم کو لازم اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو 5 الف کی مقدار بند انگلی کو کھولتے ہوئے جتنا وقت لگتا ہے، اور تو ایسا نہیں کہ دھیرے دھیرے انگلی کو کھولے، بلکہ جو ہم کھولتے ہیں بس اسی طریقے سے، ورنہ تعویل کرنے والے لوگ آج کل بہت ہیں کہ ایسے ویسے۔ خیر، تو یہاں تک سمجھ میں آ گیا۔ ولا الضالین کے اندر بھی ولا الضالین نہیں پڑھنا، ولا الضالین بھی نہیں پڑھنا، اور تشدید والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، اس کو صحیح سے ادا کریں گے، ولا الضالین، اس طریقے سے۔ اور کچھ لوگ ولا الضالین پڑھتے ہیں، مغضوبی، یہ سب غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو آئیے میں آپ کو مکمل سورہ فاتحہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، صدق اللہ العظیم۔ تو امید کرتے ہیں آپ کا آج کا یہ آپ کو مختصر جو سبق ہے سورہ فاتحہ مکمل وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گا جب آپ ہمارے پہلے اسباق کو دیکھ لیں گے۔ خیر، تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا لائک کریے، کمنٹ میں بتائیں کہ کیسا لگا۔ کوئی سوال ہے تو کوئی کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں سوال کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اگر آپ لائیو ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ خیر، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ حدیث جو میں نے پڑھی تھی کہ تم میں سے بہتر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے، تو اللہ پاک اس میں ہم سب کا حصہ نصیب فرمائے۔ ہم قرآن کو سیکھیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی انشاءاللہ، تو ہم اس کے بدلے میں یعنی کہ اس کی جزا اللہ ہمیں عطا کریں گے، اجر عظیم نصیب فرمائیں گے۔ خیر، تو اگر آپ لوگ کچھ لہجے سیکھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحن العرب، تو قرآن کو پڑھو آپ عرب کے لہجوں میں، تو انشاءاللہ ہم الگ الگ لہجے کل سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ لوگ لہجے سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی اس چینل پر قائم رہیں اور دھیان سے اس کو دیکھتے رہے، پریکٹس کرتے رہے، انشاءاللہ آپ بھی اس بہت جلد خوبصورت قرآن کریم کو پڑھتے ہو جائیں گے۔ خیر، تو بس آج اتنا ہی ختم کرتے ہیں، کل سے انشاءاللہ لہجے شروع کریں گے، تو تب تک کے لیے فی امان اللہ، حیاکم اللہ، بارک اللہ فیکم، وجزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ صحابہ زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔